बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, एक तरफ हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन में नरमी के बाद कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन हुकूमत का जो स्टैंस है वो भी अपनी जगह पर है कि अवाम को जो मज़ीद नुकसान होना है उससे बचाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अवाम से बार बार अपीलें हो रही हैं कि खुदारा खुद एहसास करें, खुद ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को बचाएं। जो हुकूमत की तरफ से मज़ीद फ़ैसले किए गए उसमें हमने देखा कि फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है उसको बहाल किया गया। उसके अलावा वज़ीर आज़म ने खुद तमाम सूबों से दरख्वास्त की कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खोल दें, नहीं तो आवाम को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद हमने देखा है कि पंजाब ने, सिंध ने, बलूचिस्तान ने और KPK ने ये ट्रांसपोर्ट जो है वो खोली, और सिंध ने भी ऐलान कर दिया है कि ईद के बाद ये ट्रांसपोर्ट खोल दी जाएगी। और कराची के ट्रांसपोर्टर्स भी जिस अंदाज में मैदान में आ गए और उन्होंने कहा क्योंकि दीगर सूबों ने ये सहूलत फराहम कर दी है तो सिंध में भी ये होनी चाहिए थी। लेकिन क्या वाकई ये वाइज डिसीजन है इस वक्त जब खुद डॉक्टर्स जो हैं वो इस्तदा करते नज़र आ रहे हैं कि हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो इतनी नहीं हैं और नरमी के बाद से केसेस की तादाद बढ़ रही है। इस पे हम कमोबेश रोज़ाना ही अपने प्रोग्राम्स में बात करते हैं, आज भी इस पे अपने जो एनालिस्ट्स हैं उनका एनालिसिस आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस आज के प्रोग्राम में हम ये करेंगे कि ये जो एहतसाब का नारा था वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का, पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो स्लोगन उनकी अपनी हुकूमत में कहाँ तक पहुँचा है। हम देख रहे हैं कि मुअव्विन ख़ुसूसी हैं वज़ीर आज़म के शहज़ाद अकबर साहब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, बाकायदा सबूत और शवाहिद जो हैं वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के ख़िलाफ़ दिए जाते हैं, बताए जाते हैं। शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अभी जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन आई वो भी हमने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर सुनी है, और ये भी वो कह रहे हैं कि जी वो अपनी किक बैक्स जो उनको मिले हैं उनका ट्रेल दे दें, वो बता दें, जवाब दें, नहीं तो रेफरेंस दायर होने वाला है। ऐसे में नैब के अंदर कुछ नए रेफरेंसेस भी हमने देखे हैं। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक नया रेफरेंस आया, फिर एक और रेफरेंस जो है वो तोशा खाना रेफरेंस का है कि 2008 में जब यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे तो उनसे किस तरीके से एक वाजिबी अदायगियों पर जरदारी साहब ने जो हैं वो गाड़ियाँ ली जो उनको फॉरेन डिग्नेटरीज से तोहफ़ों में मिली थी। इसके अलावा नवाज शरीफ साहब का कोई ओहदा नहीं था लेकिन उन्होंने भी तोशा खाने से गाड़ियाँ ली। सो ये भी अपनी नौइयत का एक पहला केस है कि तोशा खाना के हवाले से इस किस्म का रेफरेंस दायर हो रहा है। लेकिन इसका अंजाम क्या होगा? नैब पे जो तनकीद है वो अपनी जगह जारी है। जिनका एहतसाब हो रहा है वो उसको एहतसाब के तौर पे नहीं देखते, वो इसको एक इंतकाम के तौर पे जो है वो सामने रखते हैं और अपने ओपोनेंट्स के हवाले से बताते हैं कि उनके साथ जो है वो एक और सलूक रखा जा रहा है। दूसरी तरफ हुकूमत के अपने जो इत्तेहादी हैं उनकी तरफ से भी नैब पर तनकीद हो रही है। चौधरी बिरादरान ने कहा कि उनका 19 साल पुराना बंद केस जो है वो खोला जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। I'm joined by a very senior panel of analysts with me today. हमारे साथ मौजूद हैं इरशाद भट्टी साहब, सलीम बुखारी साहब और अनवर लोधी साहब। आप तीनों को हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, बेहद शुक्रिया आप तीनों का। भट्टी साहब, आप ही से अगर आगाज़ कर लें। नैब के चेयरमैन कहते हैं कि जो लूटी हुई रकूम है उनकी वापसी पर या नैब की किसी भी कार्रवाई पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। वाकई कोई दबाव नहीं है? देखिए, दो चीज़ें हैं। आप 2 साल हो गए इमरान खान साहब को इक़्तिदार में आए हुए। इमरान खान साहब का नारा था कि जब हुक्मरान ईमानदार हो तो नीचे करप्शन नहीं होती। ये गलत साबित हो गया। इमरान खान साहब ईमानदार है, मुझे कोई शक नहीं, नेक नीयत है, मुझे कोई शक नहीं, इस मुल्क के लिए उनके दिल में दर्द है, मुझे कोई शक नहीं, लेकिन नीचे जो कुछ हो रहा है उस पर भी मुझे कोई शक नहीं। नंबर 2, इमरान खान साहब ने कहा था 90 दिन में मैं आके करप्शन ख़त्म कर दूंगा, वो भी गलत साबित हो गया। इमरान खान साहब ने कहा था कि जब इमरान खान आएंगे तो 200 अरब स्विस का, दुबई लीक्स का सारा ऐसे हमारे ख़जाने में जमा हो जाएगा। वो जो बाहर से आना था, लेकिन वो जो इसहाक डार ने कहा था वही वाली बात कर रहे हैं? नहीं, वो दूसरा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था। अच्छा, तो वो भी गलत साबित हो गया। इमरान खान साहब ने पहली तकरीर बनी गाला में की थी कि खुद एहतसाबी घर से शुरू करूँगा, वो भी गलत साबित हो गया, क्योंकि इनके इर्द गिर्द 80-90% ऐसा माफिया बैठा हुआ है, कार्टल बैठा हुआ है। मिसाल के तौर पे बड़ा खूबसूरत है कि खुसरो बख्तियार साहब जो थे ये पीपल्स पार्टी में भी थे, नून में भी थे, तहरीक इंसाफ में भी थे। रज़ाक दाऊद साहब मुशर्रफ में भी थे, काफ लीग में भी थे और इधर भी हैं। फहमीदा मिर्ज़ा साहबा उनकी स्पीकर भी थी और इधर भी हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है ये लोग होनहार और नदीम बाबर साहब शहबाज शरीफ की हर टास्क फोर्स में शामिल थे और अल्हम्दुलिल्लाह इधर भी हैं।
یہ بھی غلط ہو گیا. تو ہم اب تو یہ عمران خان صاحب کے لیے انیویٹیبل کیوں ہیں یہ لوگ؟ پاکستان کا مطلب کیا یہ تھا لا الہ الا اللہ. اب ہم 72 سالوں میں ہم نے اپنی محنت سے بنا دیا. پاکستان کا مطلب کیا؟ دب کے لٹ تے رج کے کھا. آپ دیکھیں, مجھے نہیں لگتا اس اعتصاب کو ننگا کیا خسرو بختیار نے, رزاق داؤد نے, ندیم بابر نے, مبینہ طور پر ان ساروں نے, جہانگیر ترین نے اور باقی یہ جو ساروں نے, اور اس کی کمر توڑی شہزاد اکبر صاحب نے. اچھا کہ آپ دیکھیں 2 سال ہو گئے ہیں وہ اس کے ہیں. جتنے ثبوت وہ میرے قابل احترام بھائی شہزاد اکبر صاحب میڈیا کو دکھاتے ہیں, اس سے آدھے ثبوت بھی عدالتوں میں چلے جاتے تو اب تک یہ وہاں پہنچ جاتے. عدالتوں میں آپ عدالتوں کی ہیئرنگ دیکھیں, عدالتوں کی ہیئرنگ دیکھیں کہ ہر مرتبہ جج پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کدھر ہیں بھائی ثبوت, ہر مرتبہ لوپ ہولز نکل رہے ہوتے ہیں. اب اس میں کوئی شک نہیں, مہربان معاشرہ ہے, مہربان عدالتیں ہیں, ہمارے یہاں کرپشن کوئی بڑی وجہ نہیں ہے, اخلاقیات ہمارے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم ایک تقسیم شدہ لوگ ہیں, ہم بغض علی اور حب معاویہ والے لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے سے کرنے میں کوئی شک نہیں. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو ہو سکتی تھیں, جو پاسبل ہو سکتی تھی. آپ سر محل دیکھیں, ایون فیلڈ دیکھیں, نیکلس کہانیاں دیکھیں, العزیزیہ فلیگ شپ ایون فیلڈ دیکھیں, سارے ختم ہو گئے. پاناما لیکس کا کیا بنا؟ 25 والیمز, فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان. مجھے اس سے اچھی رپورٹ پر 25 جی آئی ٹی جس میں بلاول کے صدقے کے بکروں کا بھی اور کتوں کی خوراکوں کا بھی تھا, دبئی لیک, سوئس لیک, آٹا گندم گھپلے, 100 میگا کرپشن سکینڈلز, فلودے والے ارب پتی, پھیرے والے, پاپڑ فروش, کچھ نکلا, کچھ کدھر گئے؟ ہر ادارہ خسارے میں ہے, ملک پلاٹوں میں تقسیم کر کے بیچ دیا ہے, کوئی کیس منطقی انجام تک پہنچا نہیں. اچھا وہ نواز شریف صاحب وہ بھی چھوٹ گئے, زرداری صاحب وہ بھی چھوٹ گئے, اومنی والے وہ بھی چھوٹ گئے, شہباز شریف صاحب وہ بھی چھوٹ گئے. بے نامی جدادیں, بے نامی اثاثے, بے نامی چینی کے کاروبار, بے نامی ٹیٹیاں, بے نامی ڈاکے, بے نامی وارداتیں, ایک ہی, آج بھی ایک ہی حل ہے, کل بھی ایک ہی حل ہے. اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اکیلا عمران خان, پہلے تھا نا ایک اوپر اکیلا عمران خان ہوگا تو نیچے سارا کرپشن نہیں ہوگی, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. میں اسی پہ ذرا پہلے سلیم بخاری صاحب کا تجزیہ جان لوں. اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ اس نظام, اس آئین, اس قانون اور اس نظام انصاف کو, جو کرونا زدہ ہو گیا ہے, اس کو 6 مہینے کے لیے کوارنٹین کیمپ میں رکھیں, سعودی ماڈل اپنائیں, میدے چیریں, پیٹ چیریں, الٹا لٹکائیں, تو کچھ ملے گا ورنہ کچھ. میں آپ کے سعودی ماڈل پہ آتی ہوں, لیکن پہلے سلیم بخاری صاحب ذرا اوورآل احتساب کا جو عمل ہے, یہ پورا پروسیس کہاں تک پہنچا ہے, اس پہ ذرا تجزیہ دیجیے گا. پریس کانفرنسز بھی ہو رہی ہیں, بہت بڑے بڑے اس میں ثبوت اور شواہد بھی پیش کیے جاتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ وہ عدالتوں کے اندر معاملات اس طریقے سے نہیں جاتے, یا نیب میں بھی جو چیزیں ہم سنتے ہیں کہ بہت بڑے بڑے ریفرنس بن گئے, ٹھوس شواہد اکٹھے ہو گئے, فائلز کی فائلز تیار ہو گئیں, لیکن وہ ثابت نہیں ہو پاتے ہیں. نتیجتاً جن پہ الزام لگ رہا ہوتا ہے یا جو مجرم ہوتے ہیں, ملزم ہوتے ہیں, وہ عدالتوں سے چھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا سعدیہ افضال, آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پروگرام میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں بالکل ایمانداری اور صدق دلی سے اپنا یہ سارا وقت بھی بھٹی صاحب کو دینا چاہتا ہوں, اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ اب تک کہہ دیا ہے اس میں مزید کچھ کہنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. ان کی سمنگ اپ پہ میں مکمل طور پہ ان سے اتفاق کرتا ہوں. 1-2 چھوٹی چھوٹی باتیں جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ ذرا میں عرض کر دیتا ہوں. شہزاد اکبر صاحب کا انہوں نے کہا, وہ میرے خیال سے ان کو جتنے سیریس لینے کے وہ قابل ہیں اس سے زیادہ انہیں سیریس نہیں لینا چاہیے, کیونکہ پہلے مقدمے سے لے کے اور آج آخری مقدمے تک جو کل وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, اس خشوع و خضوع کے ساتھ انہوں نے قوم کو یہ یقین دلایا کہ ثبوت ایسے ہیں کہ ان کے تو خاندان کی نسلیں میں نہیں بچ سکتی, اور ہر معاملے میں جو عدالت میں گیا وہاں جوت پڑے ہیں ان کو, چاہے وہ گواہیوں کے اعتبار سے تھا, چاہے وہ فیکٹس کے اعتبار سے تھا, چاہے وہ دستاویز کے اعتبار سے تھا. ایک بات تو جہانگیر شہزاد اکبر صاحب کو تو معاف کر دیں, ان کو تو ایک طرف رکھتے ہیں. دوسری بات, سب سے امپورٹنٹ بات ہے عمران خان کے اس سلوگن کی, جو اتنا اٹریکٹیو سلوگن تھا کہ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی. اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جو 30 اکتوبر کو 2011 میں لاہور میں جلسہ ہوا تھا, وہاں سے چلنے والی گفتگو پھر کس طرح وائرس کی طرح سے پھیلی اور ہر طبقے کے لوگوں نے ان کا ساتھ دیا, اس کی بھی کوئی پیرلل مثال آپ کو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی. لہٰذا ایوری بڈی ٹرسٹڈ عمران خان. جو غلطی عمران خان صاحب نے سب سے بڑی کی وہ یہ کہ ہی واز انفارچونیٹ کہ ان کو ٹرسٹڈ لوگ نہیں ملے جو اس کے اس مشن کو مکمل کر سکتے. نہ صرف یہ کہ اچھے لوگ اور ایماندار لوگ نہیں ملے, بلکہ جو ملے
وہ پہلے والوں سے بڑے وارداتیے تھے، اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں. اگر آپ کہیں تو میں نام لے کے بتا دیتا ہوں، اگر آپ کہیں تو میں ان پر کیسز کے حوالے سے بتا دیتا ہوں. یہ اب بالکل ازبر ہے لوگوں کو کہ کون کون وارداتیہ تھا. دو طرح کے وارداتیہ نصیب میسر آئے عمران خان صاحب کو. ایک وہ جو ان کے وچس سرکل میں اسے کہوں گا، جو بہت قریبی سرکل تھا، اس میں وارداتیہ تھے، اور ایک وہ جو انہوں نے تمام تر اپنی روایات کو قربان کرتے ہوئے دوسری پارٹیوں سے جو بالکل آپ نام لیں سلیم بخاری صاحب، برڈز وہ اپنے گرد اکٹھے کیے. میں نام بہت سارے تو لے دیے بھٹی صاحب نے، اس میں تو کچھ ایڈ کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے. وہ تو ان پیاروں میں سے ہیں جو بات. بٹ میرا سوال چلے جو بھٹی صاحب سے تھا وہ میں آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ لوگ پھر ناگزیر کیسے ہو گئے؟ ان کو تو خود بہت اچھے طریقے سے اندازہ تھا، وہ تو خود کارٹلز کے مافیاز کی بات کرتے تھے، تو یہ لوگ ان کے لیے ناگزیر کیسے بن گئے؟ وہ اس لیے ناگزیر بن گئے کہ وہ جہاں سے بھیجے جا رہے تھے یا جو ان کو بھیج رہا تھا وہاں انکار کرنا ممکن نہیں تھا. میں آپ کو بالکل ایمانداری سے کہتا ہوں، I was one of the great admirer of عمران خان and a friend for 35 years. لیکن جب وہ پٹے ڈالتے تھے نا وہ تحریک انصاف کے چنیاں جو ہے، تو ان کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ کس کس کے گلے میں ڈالنی، بیکاز وہ جانتے نہیں تھے ان کو. جی تو اب آپ یہ خود سوچ لیں کہ وہ کہاں سے آتے تھے. یہ غالب نے کہا تھا آتے ہیں غیر سے یہ مضامی خیال میں، تو عمران خان صاحب کو یہ فضلی بٹیرے کہاں سے میسر آتے تھے؟ I leave that to guess for your viewers and you also. آگے آ جائیے. ٹھیک ہے. تو عمران خان کا سب سے بڑا بھرم یہ ٹوٹا ان کے قریبی دوستوں کی وجہ سے کہ جس سلوگن پر بیس کر کے انہوں نے یہ کایا پلٹ کی تھی، وہ سارے کی ساری زمین بوس ہو گئی. ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ کوئی دو لوگ بیٹھ کے اگر عمران خان صاحب کے سامنے اس حوالے سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، کیا تیور ہوتے ہیں عمران خان صاحب کے اور کیا ماحول بن جاتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، بھٹی صاحب نے صرف شہزاد اکبر کو آئینہ دکھایا تھا، تو ان کی کیا حالت ہو گئی تھی ٹی وی پروگرام میں. آپ ہی کا چینل تھا، میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے ان کی صورتحال اس لیے کہ ان کے پاس اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. یہ ہوتی ہے کسی بھی رجیم کی، کسی اوکے. میں انور لودھی صاحب کا بھی ذرا تجزیہ اس پہ جان لوں. ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں انور لودھی صاحب جو نظر آ رہی ہیں، پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں شہزاد اکبر صاحب کی طرف سے بھی، ثبوت بتائے جاتے ہیں، میڈیا میں بتایا جاتا ہے، لیکن وہ چیزیں پھر ثابت نہیں ہو پاتی ہیں. یہ جو احتساب کا پورا عمل ہے، جو وزیر اعظم کا نعرہ تھا، اس کو کتنا دھچکا لگایا آپ کی نظر میں؟ اور پھر شہزاد اکبر صاحب خود، آپ کو یاد ہوگا کہ کل سے پچھلی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے یہ مانا کہ احتساب کے عمل کے اندر کچھ رکاوٹیں ہیں. تو اتنے ثبوت، اتنے شواہد ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں ثابت نہ ہو پانا، آخر ایسے کون سے ہرڈلز ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سعدیہ میں یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی نیت پہ شک کرنا کہ وہ احتساب کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا. جہاں تک بھٹی صاحب اور سلیم بخاری صاحب کی یہ بات ہے کہ جو احتساب کے آبجیکٹیوز تھے عمران خان صاحب کے، جو ان کا سلوگن تھا کہ میں آ کے احتساب کروں گا اور جو ہے وہ کسی کو نہیں سپیئر کروں گا، وہ آبجیکٹیو ابھی تک پورے نہیں ہوئے. اس حد تک میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. جہاں تک بات ہے کہ عمران خان صاحب یہ آبجیکٹیو حاصل کیوں نہیں کر پائے، تو کیا ہم نہیں دیکھتے کہ وہ پاناما کیس جس کو 3 ماہ میں جو ہے وہ حل ہو جانا چاہیے تھا، اس کو 1.5 سال تک جو ہے وہ لگ گئے. اور شہزاد اکبر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ عدالت ان کے جو احتساب کے راستے میں جو حال رکاوٹیں ہیں کہ اگر میں بتا دوں نا آپ کو تو آپ لوگ رو پڑیں. تو یہ صورتحال ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی ہیں، اور یہ یقینی بات بھٹی صاحب نے ٹھیک کہی کہ ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں وہ بھی پرانی اسٹیٹس کو کی جو پارٹیاں ان میں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان کا بھی پریشر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ خمینی کی طرح آ کے انقلاب برپا کر دے گا یا MBS فارمولا جس کا بھٹی صاحب اشارہ کر رہے تھے وہ کر دے گا، تو بھائی یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ عمران خان کے حکم سے ہر کسی کو لٹکایا نہیں جا سکتا. یہ ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر ڈویژن آف پاور ہے، اس کے اندر ایگزیکٹو اور عدلیہ جو ہے اس کے اختیارات علیحدہ علیحدہ ہیں، نیب جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. عمران خان کی حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے جو اکبر صاحب کر رہے ہیں، شہزاد اکبر صاحب، کہ وہ جو حقائق ہیں، ثبوت ہیں، وہ عوام کے سامنے بھی رکھیں، اس کی پیروی بھی کریں عدالتوں کے اندر. اور جہاں تک یہ بات ہوئی جو میرے ساتھیوں نے بات کی کہ ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے احتساب نظر ہوتا ہوا نہیں نظر آ رہا. میں کہتا ہوں کہ عمران صاحب اگر احتساب نہ کرنا چاہتے تو یہ آٹا اور چینی جو ہے اس کے کارٹر پہ یہ انکوائری کمیشن بنتا کبھی؟
पिछली हुकूमतों में भी सब्सिडी, बड़ी जबरदस्त आपने बात की, उनमें भी कभी नहीं। तो अच्छा, उनके ये आपने बड़ी अच्छी बात की, क्योंकि यहाँ पर कोई भी इमरान खान की नीयत पे शक नहीं कर रहा, बिल्कुल नहीं कर रहा। लोधी साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब एहतसाब चाहते हैं, लेकिन आई थिंक आप भी उन्हीं बातों से एग्री कर रहे हैं जो पहले हुई, कि एक तो लोग उनके साथ ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पिछली हुकूमतों का भी या स्टेटस को का भी हिस्सा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से, तो आपको लगता है वहाँ पर दबाव है। दूसरा आपने कहा कि अदालती निज़ाम की वजह से भी कुछ रुकावटें और दुश्वारियाँ हैं। बुखारी साहब भी कुछ कहना चाह रहे थे, मैं ब्रेक से वापस आके इरशाद भट्टी साहब ने जो बात की और अनवर लोधी साहब का उस पर थोड़ा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था कि वो जो सऊदी मॉडल की बात हो रही है वो हो सकता है, नहीं हो सकता, एक डेमोक्रेसी है, किस तरीके से वो चीज़ की जा सकती है। मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। भट्टी साहब, जो ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी और आई थिंक सभी ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान की नीयत पे कोई शक नहीं कर रहा है कि वो चाहते थे, एहतसाब करना चाहते हैं अभी भी। जो लोधी साहब ने भी हवाला दिया कि देखें आटा चीनी की भी रिपोर्ट्स मंजर आम पर आ गई, लेकिन उस पर भी सवाल हुआ कि बाद में फिर क्या सलूक हुआ। कुछ लोगों को छोटी से बड़ी वजारतें जो हैं वो दे दी गई जिनके नाम उसके अंदर आए। IPPs वाला कमीशन बनना था जो पावर सेक्टर से जुड़ा सबसे बड़ा मुल्क की तारीख का स्कैंडल था, वो डिले हो गया। सो फिर कुछ ना कुछ रुकावटें तो हैं ना। नहीं, सबसे पहले तो बुखारी साहब की उस ने कहा ना वड्डे वारदाती है, हाँ। तो मैं उनको कहता हूँ वड्डे वारदाती भी हैं, घुनने वारदाती भी हैं और मीसने वारदाती भी हैं। और इसमें तो आपने शुरू से ही बात की ना कि इमरान खान साहब नेक ईमानदार आदमी है, अनडाउटेबली सही है, बिल्कुल नेक नियत आदमी, अनडाउटेबली ये ईमानदार नेक नियत अच्छे इंसान थे तो अल्लाह ने चांस दिया। आज इरशाद भट्टी ये गुफ्तगू कर रहा है, वरना मुझे इमरान खान साहब ने प्लाट परमिट नहीं दिए। मैं इमरान खान का फ़ैन हूँ, उसकी जो उन्होंने 22 साल स्ट्रगल की, जिसके साथ मैं खड़ा हुआ कि इमरान खान ने नारे ये 2 शाही टबरों से जान छूटे, और ये मैं दिल से समझता हूँ, लड़े हम और हम स्टेक पे सारा कुछ। लेकिन बात ये है कि अब दो बातें। एक बात है कि अनवर लोधी भाई, आज खुशी हुई कि वो मेरे साथ हैं, वरना हम सोशल मीडिया पे ट्विटर पे अनवर लोधी साहब के ट्वीट्स और सब चल रहा होता है। लेकिन अनवर लोधी साहब जहां बैठे हैं प्लीज ज़हन में रखें, वहां जमहूरियत है, यहाँ जमहूरियत नहीं है। इंग्लैंड में जमहूरियत है, यहाँ जमहूरियत। ये कैसी ये शेमोक्रेसी है। कोट अद्दू का नज़ीर 5 दिन उसके बेटियां भूखी रहीं, उसके बाद उसने देखा बच्चियां मेरी रोजे पानी से खोल रही हैं और वो जहर खा के मर गया। इस मुआशरे, बेहिस मुआशरे में कुछ हुआ? रहीम यार खान के बंदे ने अपने 2 साल बेटे को फांसी दे दी लॉकडाउन और गुर्बत की वजह से। इस बेरहम मुआशरे को छुआ। मॉडल टाउन, बल्दिया टाउन, साहिवाल, कराची की सड़कें, कुछ निकला। ये डेमोक्रेसी नहीं है, शेमोक्रेसी है प्लीज। और फिर दूसरे धनिया चोर, 1000 का धनिया चोरी की उसने, सुप्रीम कोर्ट में आके उसकी जमानत हुई साल जेल के बाद। मुर्गी चोर को मेरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी थी। नवाज शरीफ, मरियम और कैप्टन सफदर को एवन फील्ड में जमानत मिल गई। उन्होंने कहा कि नहीं। अच्छा, 2 भाई भावलपुर, जब तक इंसाफ पहुंचा वो तो शहबाज शरीफ साहब जो जामिन बन के गए थे भाई के, वो 8 हफ्ते कब के गुजर गए, चढ़ गए 2 भाई भावलपुर के। उस वक्त पता चला ये बेगुनाह। 19 साल मेरी गरीब लड़की रानी फरियाल तालपुर पे मुआशरा रोता है, मरियम नवाज पे रोता है, हाय इनको जेलों में कर दिया है। 19 साल झूठे कत्ल के मुकदमे में रह के वो रिहा हुई, और लाहौर हाई कोर्ट ने, जिसने हमजा को बेसमेंट में इंसाफ पहुंचाया था, उसने माजरत की कि आप गलत मुकदमे में थी। ये शेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी नहीं है। 5000 बीमार कैदी आज भी पड़े हुए जेलों में, जिनमें एड्स ज़्यादा भी हैं। 229 औरतें वो हैं जो बच्चों के साथ जेलों में रही। कभी किसी ने देखा? ये डेमोक्रेसी नहीं है। प्लीज अल्लाह के नाम पे मुझे ना करें, मुझे हर कदम कदम पे छितर पड़ते हैं, इनको कदम कदम पे रिलीफ मिलते हैं। तो बात कहने का मकसद है। अच्छा, दूसरी आखिरी लोधी साहब की बात, निजाम इंसाफ ठीक नहीं, डेमोक्रेसी बना निजाम इंसाफ ठीक आइन को तब्दील करने की तरफ, निजाम इंसाफ करने की तरफ, जिसको कहते हैं 6 महीने के लिए आप सिस्टम को क्वारंटीन कैंप भेज दें। मैं कह रहा हूं, आखिरी बात लोधी साहब की, कहते हैं निजाम इंसाफ ठीक नहीं, मुझे भी पता है। अदालती निज़ाम ठीक नहीं, मुझे भी पता है। ये मुआशरा करप्ट के साथ खड़ा हो जाता है, मुझे भी पता है। मैं और बुखारी साहब रोते रहते हैं, या अनवर लोधी साहब या आप, हम सारे रोते रहते हैं, बाकी सारे एक तरफ हो जाते हैं, हमें भी पता है। लेकिन ये किसने ठीक करना था?
کوئی 1-2 سال میں ایک ایفرٹ کی ہو نہ, ان کی اسمبلی میں میجارٹی نہیں ہے مجھے پتا ہے, پنجاب میں بھی نہیں ہے, مرکز میں نہیں, عمران خان صاحب کوئی ایک ایفرٹ کی ہو عمران خان صاحب نے نیب کے ساتھ بیٹھے ہو کہ قانون سازی, بیوروکریسی کو چھوٹ دے دی, تاجروں کو چھوٹ دے دی. شہباز شریف کو عمران خان کے دور میں کوٹ لکھپت سے نکال کے پی ای سی کا چیئرمین بنایا گیا ہے, یہ کبھی نہیں ہوا پاکستان میں. صحیح ہے, ہوا ہے نا, جس پہ انہوں نے جہانگیر ترین اگر مجرم ہے, جہانگیر ترین اگر مجرم ہے تو خسرو بختیار پہ بھی تو الزامات ہیں, کیوں وزارت ہے؟ اور ندیم بابر ہر شہباز شریف کی اس موجود تھا, اس کی ٹاسک فورس میں کیوں موجود ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ کیا فرق پڑ گیا تھا کہ پھر آپ نے علیم خان کو وزیر بنا دیا؟ ابھی تو اس کے کیس تو ختم ہو لینے دیں. کیوں, کس لیے, سبسڈی کدھر ہے, کیوں لوٹ لے رہے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیزیں کہنے کا مقصد ہے یہ عمران خان صاحب نے تبدیل کرنا تھا, اور اس کا یہ انہی کی ذمہ داری. چیزیں جو کر سکتے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی نہیں کی. نیب کے بہتر کرنے کے لیے چیئرمین نیب کے ساتھ یا نیب کے ساتھ کب بیٹھے ہیں, یہ بھی بات ہے. وائٹ کالر کرائم اسپیشلسٹ قانون سازی بدے, نیب کو مضبوط کریں, اداروں کو کھڑا کریں. ڈیموکریسی ہے نہیں, لیکن باقی ساری چیزیں ڈیموکریسی کے نام پہ چل رہی ہیں. آخری میں بخاری صاحب پریس کانفرنس پہ ہو رہی ہے, میں بخاری صاحب سے 30 سیکنڈ کی معذرت, 30 سیکنڈ کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. پریس کانفرنس کیوں؟ میڈیا میں لڑائی لڑنی ہے, میڈیا جج ہے, میڈیا میں کسی کو گناہگار بے گناہ کرنا ہے, میڈیا نے سزا دینی ہے. اتنا زور, اتنی طاقت, اتنی اہلیت, اتنی قابلیت عدالتوں میں لگاؤ, عدالتوں میں لگا لیں, پریس کانفرنسز کو چھوڑ دیں. جی بخاری صاحب فرمائیے. معذرت بخاری صاحب سے. نہیں موسٹ ویلکم. آج تو میرا دل چاہ رہا ہے میں اپنا سارا ٹائم تو میں دے دوں ارشاد بھٹی, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں یہ بالکل سرکیزم نہیں ہے. صحیح. دیکھیے گزارش یہ ہے, بھٹی صاحب کی گفتگو کو ہم بیس بنا لیتے ہیں. یہ ساری باتیں ایک ہمدردی کر سکتا ہے, اور میری بھی دعا ہے اپنے سامعین سے بھی, آپ لوگوں سے بھی, سب سے, کہ خدا کے واسطے اسی سپرٹ میں اگر آپ دیکھ لیا کریں. میں بھی دعوے دار ہوں کہ عمران خان میرا 35 سال سے دوست ہے, میں بھی دعوے دار ہوں کہ وہ آنیسٹ آدمی ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے, لودھی صاحب کو پتہ نہیں کیوں یہ پتہ نہیں ہے, جو ایشوز ہیں وہ ذرا اس کی طرف مجھے جو گنجائش رہ گئی ہے بھٹی صاحب کے کہنے میں, وہ یہ ہے کہ 2 طریقے ہوتے ہیں کسی احتساب کے پروسیس کو کریڈیبل بنانے کے. ایک آپ کا جوڈیشل سسٹم بہت سٹرونگ ہو, جہاں سے وہاں ٹھا عبرتناک سزائیں ہوں تاکہ لوگ عبرت پکڑیں. ہمارے ہاں وہ ویک ہے, اسٹیبلشڈ ہے, فیکٹ ہے, اس میں کوئی. جو چیز عمران خان صاحب کر سکتے تھے اور انہوں نے نہیں کی, ذرا اس کی طرف آتے ہیں. خان صاحب اگر آپ صرف یہ مثال بنا دیتے کہ احتساب اکراس دا بورڈ ہوتا ہے, ون آئیڈ جیک نہیں ہوتا. اگر آپ علیمہ خان پر الزام آیا تھا, آپ کہتے نو گو تھرو دا پروسیس, جائیں آپ نیب میں, آپ کو جانا پڑے گا, نیب پکڑے ان کو. اگر آپ علیم خان کو پیش کر دیتے, اگر آپ جہانگیر ترین کو پیش کر دیتے, اگر آپ پرویز کھٹک کو پیش کر دیتے, اگر آپ بی ٹی آر جو ہے اس کی انکوائری کر دیتے, معلم جبا کو نیب کے سپرد کر دیتے, دنیا کا کوئی بندہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ احتساب نہیں ہے. اپوزیشن کا یہ نعرہ قوت اس لیے پکڑ گیا کہ آپ نے ایک ون آئیڈ جیک کو چیئرمین نیب لگا دیا اور خود اس کے محتاج ہو گئے. کیوں؟ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ ہے. لودھی صاحب غور کیجئے گا میرے الفاظ پر میں کیا کہہ رہا ہوں. کیوں کرپلڈ ہیں وہ, کیوں ان لوگوں کے سامنے نہیں آنے دیتے. نام اگر بھٹی صاحب لے رہے ہیں, میں نہ صرف اس کو انڈورس کر رہا ہوں, کس کو نہیں پتا کہ خسرو بختیار نے کیا کیا ہے, جہانگیر ترین نے کیا کیا ہے, رزاق داؤد نے کیا کیا ہے, ندیم بابر نے کیا کیا ہے. آپ کو نہیں پتا لودھی صاحب؟ What has Imran Khan done? Nothing. That is why اس کا یہ سلوگن جو ہے یہ ویک ہوا ہے, اس کی پوزیشن کمپرومائز ہوئی ہے. And let me tell you, آپ اور میں جتنا مرضی چیخ لیں, چنگھاڑ لیں, یہ ان کو نہیں کرنے دیں گے وہ جنہیں ہم کہتے ہیں پاور دیٹ بی. اوکے ٹھیک ہے لودھی صاحب, یعنی بات وہی ہے کہ جو آپ چیزیں کہہ رہے ہیں کہ سسٹم کے اندر کچھ خامیاں ہیں, کمیاں ہیں, کجیاں ہیں, وہ بات اپنی جگہ پر تمام لوگ اس سے اگری کر رہے ہیں, لیکن جو چیزیں عمران خان صاحب کے بس میں تھیں یا ہیں, جو وہ کر سکتے تھے, یہ کہہ رہے ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں. عمران خان صاحب کا کتنا بس ہے سعدیہ, اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ ایک دفعہ جو ہے عمران خان صاحب نے تقریر میں کہہ دیا کہ ہماری عدلیہ جو ہے اس میں مقدمات لٹکے رہتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ جسٹس کھوسا صاحب کی طرف سے جو ریئیکشن آیا, جو انہوں نے جواب دیا, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنا ڈرے ہوئے عمران خان صاحب کے سسٹم کو جو ہے وہ کس طرح سے وہ ٹچ کریں, اس میں کیا تبدیلیاں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ کریٹیسزم پھر ایز اے پرائم منسٹر کچھ اور کر لیں کام, وہ
نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی بخاری صاحب سنیں ذرا کہ بٹی صاحب نے کہا کہ انہوں نے جتنے کیسز گنوائے کہ یہ جو ہے رانی جو ہے سرگودا کی اس کو 19 سال بعد انصاف ملا, کسی کو جو ہے 2 سال بعد ملا, کسی کو 10 سال بعد ملا, یہ تو اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ ہماری جو عدالتی نظام ہے, نظام انصاف ہے, اس کے اندر جو ہے وہ پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں. اب آ جاتے ہیں کہ نیت اور کیپیسٹی. اب اگر آپ عمران خان صاحب سے یہ سارا سسٹم صحیح کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کے پاس کیپیسٹی کیا ہے, مینووریبلٹی کی جو صلاحیت ہے وہ کتنی ہے. ان کا حال یہ ہے کہ ان کی اپنی حکومت جو ہے وہ چند ووٹوں پہ کھڑی ہے. کبھی مینگل صاحب ناراض, کبھی ایم کیو ایم ناراض, کبھی کاف لیگ ناراض. پنجاب کی طرف آ جائیں, وہاں پہ جو ہے وہ کاف لیگ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ جو ہے ان کے سہاروں پہ کھڑی ہے. وہ اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ وہ ریولوشنری چینجز جو ہیں وہ راتوں رات خمینی والی وہ نہیں ہو سکتی. بٹی صاحب اور بخاری صاحب سے میری دستہ جو ہے وہ گزارش ہے کہ ان کی کیپیسٹی کو بھی دیکھیں, پھر تنقید کریں. جتنی چاہتے ہیں وہ تنقید کر سکتے ہیں عمران خان پہ. اگر ان کی کیپیسٹی اتنی کم ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ایک بات میں مکمل کر لوں بخاری صاحب, اب جو یہ ان پہ الزام لگایا جاتا ہے کہ جی وہ ان کے پاس وہی لوگ ہیں جو دوسری پارٹیوں سے تشریف لائے ہیں, وہ نون لیگ میں بھی تھے, وہ پیپلز پارٹی میں بھی تھے. اب یہ ہے کہ یہ سب کو پتہ ہے, بٹی صاحب کو بھی اور بخاری صاحب کو بھی, کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ پیور آئیڈیالوجیکل لاٹ نہیں ہے, وہ کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں. کیونکہ یہ اگر وہ آئیڈیالزم کو فالو کرتے عمران خان صاحب تو 22 سال کیا وہ 44 سال بھی لگے رہتے اس نظام میں جو ہے وہ پاور میں نہیں آ سکتے تھے. انہوں نے میڈیم راستہ لیا جس کے ذریعے جو ہے وہ پرانے سیاسی گرانوں کو جو سٹیٹس کو کا حصہ ہیں ان کو ساتھ ملا کے وہ پاور میں آئے ہیں. اب ریولوشنری چینج نہیں ہو سکتی, انکریمنٹل چینج ہو سکتی ہے, آہستہ آہستہ چینج جو ہے وہ تھوڑی تبدیلی ہو سکتی ہے. میں سمجھتا ہوں کیا یہ انف نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو ہے انکوائری شروع کروائی ہے. اگر وہ بخاری صاحب اور بٹی صاحب سے گزارش ہے کہ اگر وہ آئندہ کے لیے سبسڈی کا راستہ روک دے, آئندہ کے لیے کرپشن جو ہے جو جس لیول پہ ہو رہی تھی اس میں جو ہے وہ کبھی لے آئے, تو میں اس کو بھی ایک مثبت چینج سمجھوں گا. عمران خان صاحب اگلا الیکشن جیت کے آ جائیں اپنے آئیڈیالوجیکل ورکرز کے ساتھ. تو آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی انقلاب ریولوشن والی سچویشن نہیں ہو سکتی ہے, یہ گریجول چینجز ہیں. بخاری صاحب شاید آپ کی بات پہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی بخاری صاحب. جی انور بھائی, میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے بتایا کہ عمران خان صاحب ایک کمپرومائزڈ پرائم منسٹر ہیں, ان کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ سارے کمپرومائزڈ ہیں. میں بہت آپ کا احسان مند ہوں, کیونکہ میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی سٹیٹس کو کے ساتھ کمپرومائز کر کے پرائم منسٹر بنیں گے. پہلی بات تو یہ, میں آپ کو بہت مشکور ہوں, اور میں آپ کو پتہ نہیں کتنی ہزار مرتبہ کوٹ کروں گا اس کے اوپر اپنی رائٹنگز میں, اپنے دوستوں میں بیٹھ کے, بیکاز یو ہیو انلائٹنڈ می ٹوڈے کہ وہ تو کمپرومائز پرائم منسٹر ہے. پہلی بات. لیکن یہ بخاری غور سے سنیے گا, جو عمران خان کر سکتے ہیں, ایک منٹ رک جائیں ذرا, اب مجھے بھی بات پوری کر لینے دیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کیا کر سکتا تھا عمران خان. عمران خان کرپٹ وزیروں کو نکال سکتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا اس کو. عمران خان کرپٹ لوگوں کو سپرد کر سکتا ہے نیب کے, کوئی نہیں روک سکتا اس کو. کس پہ کرپشن صاحب یہی کر لیتے تو کریڈیبلٹی آسمان پہ چلی جاتی. پہلے سن لینا جی, میں اور ارشاد بھٹی صاحب کیا چیخ کے کیا کہہ رہے ہیں. یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نکال دیں, ہم تو وہ باتیں کر رہے ہیں کہ خان صاحب یہ کر لیں, اس سے شاید وہ منارہ پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے جس کے اوپر آپ بیٹھ کے تشریف لائے تھے اقتدار میں. ٹھیک ہے. ایک بات, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیکھیے ان کے بارے میں جو پرسیپشنز ہیں, جس کا میں نے انتہائی آسانی سے پاور دیٹ وی کہہ کے ذکر کر دیا ہے, اس کو بھی مینج کرنا پڑے گا. جی صاحب, یہ جو بات انہوں نے کی کہ دیکھیں کہ کیپیسٹی کیا ہے, وہ بھی دیکھیں. اتحادی بھی شروع ہو گئے, تو چودھری برادران والا آپ کو لگ رہا ہے کہ ملاقاتیں جب ہوئیں جہانگیر ترین سے اور خواجہ برادران سے, تو اس کے بعد یہ سیاسی دباؤ کے طور پہ نیب کی طرف سے کیس وے سامنے آیا؟ ہاں دیکھیے, عمران خان کیا ہے, عمران خان نام ہے ہوپ کا. میں سمجھتا ہوں, بخاری صاحب سمجھتے ہیں, ایمانداری سے سمجھتے ہیں, اور قسم بالکل ٹھیک ہے, ہمارا ساروں انور لودھی اور ہم اور یقین بلیو کریں قسم خدا کی, میں روزہ رمضان ہے, پوری قوم جتنے بھی سن رہے ہیں, یعنی مجھے کوئی ہاؤس آف شریف سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. میں مریم کا کوئی رائیول نہیں ہوں کہ اس کی جگہ میں نے یا بلاول کا ہوں. اللہ ان کو لمبی زندگیاں دیں, وہ بنے. ہمارا کیا تھا کہ میرے بچے جو ہیں وہ بلاول اور مریم میں نہ کھیلیں. کوئی ایسا نظام ہو کہ جس میں میرا بچہ اسپتال میں جائے اس کو بھی ٹیکہ مل جائے
اور ان کو بھی مل جائے. میرا بچہ جو ہے جس نلکے سے پانی پیے اس سے ہیپاٹائٹس نہ ہو, اور میرے بچے کو باہر نکل کے کوئی چھتر نہ مارے. انصاف دے. اس کے لیے کس نے ہمیں ہوپ دلائی؟ عمران خان. صحیح ہے, بالکل صحیح. لیکن میں نے خسرو بختیار کا میں فین نہیں ہوں, میں ندیم بابر کا فین نہیں ہوں, میں 5 وزارتوں والے رزاق داؤد کا فین نہیں ہوں جس نے سینیٹائزر میں مبینہ طور پر خود بنا لیے, محمد ڈیم کا ٹھیکہ بھی خود لے لیا, جس نے ایکسپورٹ اور سمری بھی خود لے آیا, جو سبسڈی کی بھی روح رواں نکلا, جو ساروں کے مبینہ طور پر سب کچھ کر, اس کا میں نہیں ہوں. میں ان لوگوں کو نہیں جانتا یہ, اور ٹھیک ہے کمپرومائز کر لیا آپ نے, لیکن ایک آپ کی ایک ریڈ لائن ہوتی ہے. آپ ایک ریڈ لائن کھینچ کے اس کے بعد کہتے ہیں یہاں سے عمران خان وہ شروع ہوتا ہے جو ارشاد بھٹی کا اس 22 کروڑ کا عمران خان ہے, 1.5 کروڑ کا کر لیں جتنے ووٹ لیے ہیں. یہاں وہ ہے جو رزاق دو, کتنے کمپرومائزز کریں گے. آپ نے لاسٹ کیبنٹ میں بھی عمران خان صاحب نے یہ کہا, یہی نہ کہتے تو مجھے پھر بھی دکھ نہیں, کہ خسرو بختیار, ندیم بابر اور رزاق داؤد اچھے آدمی, ان کا دفاع کریں. کیسے اچھے آدمی ہیں؟ اگر یہ اچھے آدمی ہے تو جہانگیر ترین برا آدمی کیسا ہے؟ اگر وہ برا آدمی ہے تو یہ اچھے آدمی کیسا ہے؟ کیبنٹ کو ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں بولنا چاہیے. اور پھر حفیظ شیخ وہی, پھر وہ اس کے بعد باقر صاحب وہی, پھر اس کے بعد ثانیہ نشتر وہی, پھر اس کے بعد آپ بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ نے آٹا بجلی پہلی مرتبہ ہوا, پبلک کی رپورٹ, آپ نے چین کی مدد سے چلو ہمیں وہ آئی پی پیز معاہدے دوبارہ نیگوشیٹ ہو جائیں, یہ بھی کافی ہے. ٹھیک ہے, یعنی وہ ان کے نام نہیں سامنے آتے نہ آئے, لیکن عوام کا فائدہ ہو جائے, ری نیگوشیٹ ہو جائے. 5800 ارب کا ٹیکہ ہمیں لگ گیا, اس کے بعد نہ لگے, مان لیا. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اخلاقیات, جب آپ کی اخلاقی قوت نہیں رہتی اس وقت عمران خان, نواز شریف, زرداری ایک ہو جاتے ہیں. وہ سٹیج آپ کو نظر آ رہی ہے؟ اللہ نہ کرے کہ وہ آئے. چلیں, اللہ نہ کرے وہ آئے. ایک بریک لے لیتے ہیں اسی نوٹ پہ, بریک سے واپس آ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. لودھی صاحب, میں بریک میں بھی ابھی ارشاد بھٹی صاحب کیونکہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں تو بریک میں ان سے بات کر رہی تھی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سعودی ماڈل ہونا چاہیے, ایم بی ایس والا یہ جو نظام ہے جو اس نے کیا وہی ہونا چاہیے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ جی ڈیموکریسی ہے, پھر اوبیسلی اس کا کاؤنٹر آرگومنٹ ارشاد بھٹی صاحب نے بھی آپ کو دیا اور صحیح مثالیں دیں کہ ایک کہنے کو تو برائے نام ایک ڈیموکریسی نظر آتی ہے, لیکن یہاں پر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اشرافیہ جو ہے وہ ایلیٹ ہے, صرف انہی کے لیے تمام تر سہولیات اور تمام تر جو فیسلٹیز ہیں انہی کے لیے ہیں, باقی کسی کو کچھ پوچھا نہیں جا رہا. سو آپ کو نہیں لگتا کہ یس مشکل کام ہے, آپ اس کو کہیں گے کہ جی غیر قانونی ہے, غیر اخلاقی ہے, غیر آئینی ہے, اور وہ جو بھی نام دینا چاہیں, لیکن اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں, میری جو اپینین ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جتنا کچھ اپنی کیپیسٹی کے اندر کر سکتے تھے اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے, اپنی حکومت کو بچاتے ہوئے وہ کر رہے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ یہ میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ ریولوشنری نہیں کر سکتے, وہ انکریمنٹل ہوگا, تھوڑا تھوڑا ہوگا, جس کا انہوں نے آغاز کر دیا ہے کہ پہلی دفعہ جو ہے وہ اپنے سٹنگ جو وزیر ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ اور انکوائری جو ہے شروع کروائی ہے. جب اس کی انکوائری کی حتمی جو ہے رپورٹ آ جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی کاز جو احتساب کی ہے اس میں کتنے مخلص ہیں. یہ کہنا قبل اس وقت ہے کہ وہ جو ہے وہ بالکل اپنا, لیکن وہ بات آپ وہ جو ڈیٹیلڈ ایک فورینزک آڈٹ رپورٹ ہے وہ آنی ہے, اس میں پھر مزید 3 ہفتے کا ڈیلے ہو گیا. تو جب 3 ہفتے کا ڈیلے ہوا تو اسی سے شکوک و شبہات لوگوں کے ذہنوں میں آ گئے کہ اب یہ اس معاملے کو ٹالا جا رہا ہے, نہیں آنی. اور اگر اس طرح کا ڈیسیجن لینا ہوتا تو پہلی بار میں ہی پھر خسرو بختیار کی وزارت ایک ان کو پروموشن نہ دے دیا جاتا, ایک چھوٹی وزارت سے بڑی وزارت نہ دے دی جاتی. اور بخاری صاحب بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ پھر تو اسی ٹائم ان وزراء کو فارغ کر دینا چاہیے تھا کابینہ سے. نہیں جی, اس وقت کس طرح سے فارغ کر سکتے تھے؟ اس وقت تو ابھی تو کوئی صرف یہ رپورٹ, ابتدائی رپورٹ آئی تھی, ابھی اس کا فورینزک جو ہے وہ نہیں ہوا تھا, تو وہ کس طرح سے فارغ کر دیتے کہ ایک ہی جو ہے وہ یکمشتی وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے جی جائیں آپ, ابتدائی رپورٹ پہ ری شفلنگ بھی تو کی.
جی ری-شفلنگ ضرور کی، لیکن جس وزارت میں بیٹھے ہوئے وہ اثر انداز ہوئے تھے جو چینی اور آٹا کے حوالے سے جو سبسڈی ملی ہے اس وزارت سے ان کو ہٹا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی شروعات ہیں، اور آپ آگے چل کے آپ دیکھیں گے جس طرح سے عمران خان صاحب کی کیپیسٹی جو ہے وہ بڑھے گی، ان کی ہاتھ مضبوط ہوں گے، وہ اس سے بھی بڑے قدم اٹھائیں گے. ابھی ہمیں جو ہے وہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیں اب بخاری صاحب اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا نا کہ عمران خان کے جتنی صلاحیت ہے، جتنی کیپیسٹی ہے، اس میں رہتے ہوئے وہ ہر ممکن چیز کر رہے ہیں. اب کیپیسٹی بڑھانے کی یہ بات کر رہے ہیں تو وہ کیسے بڑھے گی؟ وہ ان کے ہاتھ مضبوط کیسے ہوں گے کہ جو ان کا نیریٹو تھا، یا جو بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ عوام کے لیے جو ایک ہوپ ہے وہ عمران خان صاحب ہی تھے اور انہی پہ ساری امیدیں وابستہ کی تھیں، تو کیسے ان کے ہاتھ مضبوط ہوں گے اس ضمن میں؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ احتساب کی بھی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے، اور اسی طرح جب آپ کوئی چیز رپورٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر جو فیکٹ آپ کے سامنے آتے ہیں اس کے اوپر فوری طور پہ عمل کرنا بھی کریڈیبلٹی کا حصہ ہے. یہ جو رپورٹ ہے چینی اور آٹے کے کرائسس کی، یہ پہلے ایک کمیشن نے تیار کی، وہ بھیجی گئی تو عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں یہ اس میں کچھ فلاز ہیں، اس کو ہم FIA کو بھیج رہے ہیں. اور کوئنسیڈنٹ کہہ لیجئے یا جیسے بھی کہا کہ وہ رپورٹ FIA کو بھیجنے سے پہلے انسپیکٹر جنرل آف پولیس واجد ضیاء صاحب جو JIT بنانے کے ماہر ہیں ان کو پہلے FIA میں DG لگایا اور پھر وہ رپورٹ ان کے پاس بھیج دی گئی. وہاں سے بھی وہ رپورٹ ہو کے جب آئی تو وہ پوری طرح سے دھلی ہوئی نہیں تھی، لہٰذا کہا نہیں اس کا تو فورینزک لیبارٹری میں فورینزک انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، وہاں چلا گیا. وہاں سے بھی ابھی وہ آنے والی ہے تو ایک اور کمیشن بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور نیب بھی اچانک جاگ گیا ہے کہ میں بھی دیکھوں گا جی اس میں سنا ہے کرپشن ہوئی ہے. یہ جو ڈرائی کلیننگ پروسیس شروع ہوا ہے نا جی، اس میں الزامات نہیں ہیں. لیٹ می کریکٹ لودھی صاحب، دیز آر ناٹ ایلیگیشنز، دس از اے چارج شیٹ. فلاں نے اتنے پیسے کمائے، فلاں تاریخ کو ڈیل ہوئی، فلاں نے سائن کیے، فلاں نے اجازت دی. دیز آر فیکٹس. اس کی کون سی فورینزک انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور کیوں ہو رہی ہے جی؟ تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بالکل چاہتے ہیں کہ وہ ان کو ٹائم ملے، مگر ٹائم ملنے کے لیے ذرا دیکھیں ہیرے اور جواہرات کیسے اکٹھے کیے انہوں نے. جناب شیخ رشید صاحب نے کل فرمایا کہ 25 کروڑ لوگوں نے ٹکٹ خرید لیے ہیں. یہ آپ فیڈرل منسٹر کا لیول دیکھیں ذرا. اب آپ اس کے اوپر آ جائیں، ایک شخص نے کہا 29 ارب لوگوں ٹرینوں کی. ایک منٹ جی دوسری بات سنا دیتا ہوں آپ کو. حلیم عادل شیخ نے کہا کہ جناب ہم 29 ارب لوگوں میں پیسے تقسیم کر چکے ہیں. یہ ہیرے جواہرات جب تک ان کے ارد گرد رہیں گے ان کا فوکس ہی ٹھیک نہیں رہ سکتا. بے پناہ مثالیں ہیں، پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے. صحیح. اچھا لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، دیکھیے میں بھٹی صاحب کا قائل تو بہت پرانا ہوں، لیکن بخدا میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ جو ان کی گفتگو معیز پیرزادہ کے پروگرام میں ہوئی تھی شہزاد اکبر صاحب سے، وہ انہیں خود بیٹھ کے آئینے میں اپنے ساتھ کرنی چاہیے. وہیں سے راستہ نکلے گا اس احتساب کی کریڈیبلٹی کا. صحیح ہے. یہ آئی تھنک وہ شہباز گل صاحب کے ساتھ جو آپ کی نوک جھوک ہو گئی تھی پروگرام میں اس کا حوالہ دے رہے ہیں شہباز گل کے ساتھ شہزاد اکبر صاحب کی. ٹھیک ہے، اب اس پہ ذکر جو موضوع تھا وہ شہزاد اکبر صاحب کی پریس کانفرنس ہی تھی. بٹ ارشاد بھٹی صاحب یہ بار بار بات جو ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے ہاتھ مضبوط ہونے چاہیے جو کہ آہستہ آہستہ ہوں گے. نیب مضبوط ہوتا آپ کو دکھائی دے رہا ہے کسی صورت ہو جائے گا؟ جو آپ نے بھی کہا کہ کب وزیر اعظم بیٹھے ہیں نیب کے ساتھ یا کوئی تجاویز سامنے آئی ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ آج نیب خسرو بختیار، جہانگیر ترین، اس کے علاوہ ندیم بابر، رزاق داؤد اور BRT اور معلم جبا اور زمین کیس اور سارا کچھ کیس اور ان ساروں کیسوں کو باقیوں کو چھوڑ کے ہاتھ میں پکڑ لے تو نیب مضبوط ہو جائے گا. نیب پہلے بھی مضبوط ہے، نیب کا میں حامی ہوں تمام کوتاہیاں کی بجائے. تو ابھی جو نیب کی طرف سے بار بار اور آپ کے فیورٹ شیخ رشید صاحب جو پریڈکشنز کے ماہر ہیں وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا، حکومتی لوگ بھی آئیں گے شکنجے میں. شیخ صاحب اسسٹنٹ وائس ڈپٹی کلرک ہیں نیب کے، کیا ہیں؟ یہ ترجمان ہیں نیب کے. اور 80 تیرے ہو چکے ہیں حد سے.
اور کتنے بندے مر چکے ہیں اور تیرا کوئی ریلوے خسارے میں ڈوب گیا, دیوالیہ کے قریب پہنچ گیا ہے اور ریلوے کا کوئی حال نہیں ہے, دنیا بلٹ ٹرین پہ پہنچ گئی ہے, ہمارے فاٹک بند نہیں ہو رہے, اور خدا کا خوف کرو, ہر چوتھے دن جھاڑو پھر جائے گا, ہوائیں اڑ جائیں گی, اونچا چڑھ جائے گا, نیچے نکل جائے گا, خدا کا خوف کرو, جو کام تیرے ذمہ لگائے. یہ بددیانتی ہے اس ملک کی سب سے بڑی. حسن نثار صاحب ایک جملہ کہتے ہیں, اخلاقی قحط. اخلاقی قحط وہ ہوتا ہے جو جس کے ذمہ کام لگایا جائے وہ نہ کرے, کوئی اور کر رہا ہو. تو یہ اپنا کام کرو خدا کے لیے, کس چکر میں پڑے ہو نیب پر پڑ جائے, یا تو جا کے ملازمت کر لو. میں چیئرمین نیب سے آج ریکویسٹ کرتا ہوں شیخ صاحب کو نوکری دیں. اگر جو نوکری مل جاتی ہے تو وہاں بیٹھ کے ہمیں خوشخبریاں اطلاعیں دیتے رہو, یا ایک محکمہ عمران خان نے آپ کے ذمہ لگایا, اس محکمے کا کچھ کرو. کہہ تو رہے ہیں 24 کروڑ لوگ ٹرینوں کی ٹکٹیں خرید گئے, کس کن چکروں میں پڑے ہوئے. اچھا, لیکن یہ نیب کی طرف سے بھی تو کہا جا رہا ہے نا کہ دیکھیں جو پرانے کیسز ہیں وہ ہم ان کو الماریوں کی زینت نہیں بنا سکتے, ان کو بھی وائنڈ اپ کرنا ہے, کوئی دباؤ بھی نہیں لیں گے. تو یہ آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ جو بیان تھا ہواؤں کا رخ تبدیل ہو رہا ہے, وہ عید کے بعد واقعی نظر آنے والا ہے؟ دیکھیے میں پھر کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے اس دو چیزیں ہیں, میری دعا ہے, میں لمبے چوڑے میں نہیں جاتا. ایک تو ہوپ نہ ٹوٹے ہماری اس قوم کی, دوسرا احتساب گالی نہ بنے, مذاق نہ بنے. لیکن جن لوگوں نے احتساب کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے نا, وہ اس کو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ گالی بنے اور مذاق بنے. اور پوری ایک جو عمران خان صاحب کے چہیتے ہیں, 5 پیارے ہیں, وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان کی ہوپ ٹوٹ جائے لوگوں سے, اور یہ بھی روایتی سیاستدان بن جائے. میری پھر دعا ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو, اللہ کرے کہ یہ ڈیلیور, ابھی 3 سال ہیں ان کو, اللہ کرے وہ کرے. وہ کہتے ہیں میں فائٹر ہوں, میں ہار کے جیتتا ہوں, میں کرتا ہوں, تو اللہ کرے ایسا ہو, ہوپ نہ ٹوٹے. بٹ لودھی صاحب چلیں یہ بتائیے گا, جس طریقے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ امید جو ہے وہ عمران خان سے جڑی ہوئی ہے, وہ نہ ٹوٹے, لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ناکام کیا جائے. یہ خسرو بختیار, جہانگیر ترین, رزاق داؤد, ندیم بابر نے اگلے کسی حکومت میں بیٹھے ہونا ہے, میں نے اور بخاری صاحب اور انور لودھی صاحب نے ادھر بیٹھ کے دکھ کے اظہار کر رہے ہونا ہے. یہ دکھ ہے سب سے بڑا. احتساب کی جو بات ہے, وہ احتساب سب کو اسی وقت تک اچھا لگ رہا ہوتا ہے نا جب تک کسی دوسرے کا ہو رہا ہو. اپنے پہ بات آتی ہے تو کہتے ہیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, میرے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. لیکن وہ ابھی مجھے یاد آ گیا, کل کے پروگرام میں بھی کوئی تعریف کر رہا تھا غلام سرور صاحب کی, کہ انہوں نے بڑا ویلکم کیا نیب کو کہ جی اچھا ٹھیک ہے آپ نے سوال کرنے آئے, میں ہر چیز کا جواب دوں گا. سو یہ حکومتی لوگوں کی طرف جو شکوہ ہے اپوزیشن کا کہ بات نہیں جاتی, نیب نہیں جاتا, وہاں احتساب نہیں کرتا, کراس دا بورڈ نہیں ہوتا, یہ چیز نظر آنے والی ہے عید کے بعد؟ جی, لگ تو یہی رہا کہ جس طرح سے شیخ رشید صاحب ہیں, اگرچہ ہم ان کو مذاق میں لیتے ہیں, لیکن اکثر جو ہے ان کی باتیں ٹھیک ثابت ہو جاتی ہیں. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جس طرح سے اتنے سالوں کے بعد جو ہے چودھری شجاعت اور چودھری لودھی صاحب, ایک میں اپنے خرچے سے مزار بنا دیتا ہوں, اس پر جھنڈا لگا دیتا ہوں, اس پر ان کو بٹھا دیتا ہوں تاکہ یہ اطلاعات دیتے رہے. ریلوے کسی اچھے بندے کو دیں, وہ کام کرے. کوئی نہیں, ریلوے کا بھی ان کو کام کرنا چاہیے, لیکن ان کا جو سیاسی کمنٹس ہیں وہ اقتدار میں ہو, وزیر ہو, نہ ہو, لیکن ان کی بہت سی پریڈکشنز جو ہیں وہ ٹھیک بھی ثابت ہوئی ہیں. وہ بڑے ویل انفارمڈ. اور لودھی صاحب یہ ہر سابقہ حکومت کے وعدہ معاف گواہ ہیں یار, خدا کے لیے. جی بالکل ہوں گے, ہر سابقہ حکومت کے وعدہ معاف گواہ ہیں شیخ رشید صاحب, ویل انفارمڈ ہیں بخاری صاحب. میں تو ان کی جو کریڈیبلٹی کو نہیں میں کہہ رہا, he is the most ill-informed person. اچھا 3 بتا دیں لودھی صاحب, میں سے 4 بھی ان کو یہ صحیح ثابت لیں گے. بٹی صاحب جولائی کے بعد یہ جو 31 جولائی تک آپ دیکھ لیں. اچھا کوئی ایک بتا دے پریڈکشن جو صحیح ثابت ہوئی. ان کی تاریخیں تو دیتے تھے, وہ یاد ہے آپ کو, بڑی عید سے پہلے قربانی کی, عید سے پہلے قربانی ہو جائے گی, اور پتہ نہیں کیا کیا, منگل کے بعد بدھ آ جائے گا. 3 سال کی عیدیں گزر چکی ہیں اس کے بعد. سعدیہ قربانی تو ہوئی, پھر قربانی تو ہوئی, میاں صاحب جیل کے اندر گئے. ہاں لیکن ان کی تعریف اچھا میں یہ کہنا میں ڈسکشن کی طرف دوبارہ آنا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں اپنا جو مشن ہے, آبجیکٹو ہے, اس پہ کمپرومائز نہیں کرتا, اس کے لیے کمپرومائز کرتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا جو احتساب کا نعرہ ہے, جو ان کا مشن ہے, وہ اس پہ ابھی بھی قائم ہے. کیپیسٹی ان کے پاس اس وقت نہیں ہے, وہ کیپیسٹی بلڈ کریں گے. بالکل صحیح ہے, اور ہم سبھی اس پروگرام میں جتنے موجود ہیں, ہم سبھی نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اللہ کرے واقعی یہ صحیح ثابت ہو اور عمران خان صاحب اس چیز پر کمپرومائز نہ کریں. I have to wind up him. Unfortunately میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا ہے. انور لودھی صاحب, سلیم بخاری صاحب, ارشاد بھٹی صاحب, آپ تینوں کا بے حد شکریہ. That's all for tonight. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
ہیں.